बिना पेंट किए हुए ग्रे स्ट्रक्चर में खड़ी ये इमारत बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कदरे खूबसूरत और कदरे खुली जरूर थी। इसके दरो दीवार अपनी तर्ज की तरह बने हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और वो इस वक्त इसको बहुत घूर कर देख रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कामयाबी के सफ़र का आगाज हो जाएगा। वो कोई और नहीं, अलीना थी। अलीना चौधरी। एक छोटी सी गाड़ी में वो इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और इसको बहुत घूर घूर कर देख रही थी। एक नवाही गांव में अपनी तर्ज की एक खूबसूरत स्कूल की इमारत थी, जिसे अलीना ने सिर्फ 4 सालों में कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इस गांव के चौधरी हस्साम बुट्टर ने इसका भरपूर साथ दिया था। हर तरह की सहूलत और हिफाजत का इंतजाम किया था। उसने अलीना को अपनी बहन का दर्जा दिया था और ये रिश्ता वो कई सालों से निभा रहा था। अलीना आहिस्ता से चलती हुई इस बिल्डिंग के गेट पर आकर रुकी। एक ख्वाब था उसका, एक देरीना ख्वाब जो अब पूरा हो चुका था। शार्प माइंड स्कूल सिस्टम। इस स्कूल का नाम पढ़ते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। एक सुकून का एहसास था जो उसे अपने रगोपै में उतरता हुआ महसूस होता था। आखिरकार ये दिन भी आ ही गया जिसका उसने बहुत शिद्दत से इंतजार किया था। शहर में उसके स्कूल के चर्चे होने लगे थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे स्कूल्स भी अब उसका नाम लेने लगे थे। आज के अखबार में वो अपने स्कूल से मुतालिक तारीफें पढ़कर आई थी। गहरा सांस खारिज करती वो स्कूल के अंदर दाखिल हुई। गेट पर गार्ड ने उसे सलाम किया। सलाम का जवाब देती वो अंदर की तरफ दाखिल हो गई। कितना कुछ तो किया था उसने इन सब के लिए। लड़कियों की तालीम इस गांव में आम की, हर लड़की को पढ़ने का हक मिला। वो इन सब लड़कियों के लिए बहुत खुश थी जो 4 साल पहले यहाँ पर किसी भी स्कूल ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत अच्छी हो गई थी। मैम, इतनी बड़ी कामयाबी पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक टीचर ने आगे बढ़कर अलीना को गले से लगाया तो वो मुस्कुरा दी। इस मुबारकबाद की हकदार आप सब लोग हैं। और सबसे ज्यादा जोर से गले तो उसकी दोस्त आयशा लगी थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सी दोस्त। उसने खुशी से अलीना को गले से लगाया। अरे सब की वजह तुम भी तो हो, हम अकेले कुछ भी न कर पाते। अलीना ने सबकी तरफ देखते मोहब्बत से कहा। कुछ देर यूं ही बातें करती रही और अपनी कामयाबी पर मजीद आगे मुस्तकबिल के प्लान्स बनाती रही। अलीना प्रिंसिपल की सीट पर बैठी तो सामने ग्राउंड पर नजर पड़ी, जहां पर इस वक्त दुआ हो रही थी। आयशा उसके पास आई और इसकी जानिब बढ़ी। आयशा इसी गांव की थी और हसान भुट्टर की मंगेतर भी थी, और दुख सुख में जहां हसान भाई बनकर आया था, वहीं आयशा उसके साथ बहनों से भी बढ़कर चाहत रखती थी। जब वो इस गांव में आई थी अपना गांव छोड़कर, तो नहीं जानती थी कि उसे इतने प्यारे रिश्ते यहाँ पर मिल जाएंगे। वो बहुत मुतमईन थी, लेकिन उसे अंदर से जैसा खुश होना चाहिए था वैसी नहीं थी। उसका दिल बुझा हुआ था। वो ये सब सोच सकी थी। इतनी देर में असेंबली खत्म हो गई। सब लोग अपने अपनी क्लासरूम्स में चले गए। अब ग्राउंड के सामने बने गेट के पार कच्ची सड़क दिखाई दे रही थी और इसके बाद पक्का रास्ता शुरू होता था। हसान भुट्टर के बंदे हर वक्त स्कूल और उसके में मौजूद तमाम बच्चियों और उस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए थे, क्योंकि कुछ चौधरियों की मन मंशा नहीं थी कि यहाँ पर स्कूल बने। वो नहीं चाहते थे कि मज़ारों की और गरीब किसानों की बच्चियाँ पढ़ लिख कर तरक्की करें और कल को उनकी आंख में आंख मिलाकर उनसे सवाल करने की जुर्रत करें। इसीलिए उन्होंने शुरू में बड़ी जी तोड़ मुखालफत की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अलीना के हौसले के आगे सबकी मुखालफत दम तोड़ती गई। जब गांव के सरदार हसान भुट्टर ने उसका सबके सामने साथ देने का फैसला किया, वो दिन और ये दिन किसी की जुर्रत नहीं हुई दोबारा अलीना या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की। अलीना, इस फाइल को चेक करना। आयशा ने एक फाइल उसके सामने बढ़ाई। वो भी फाइल देख ही रही थी कि सामने से धुआं उड़ाती ब्लैक कलर की गाड़ियां उसे अपने स्कूल की तरफ आती दिखाई दी। अलीना आंखों में पल भर में एक साया सा लहराया। फाइल वहीं रह गई। आयशा की नजरें भी उस तरफ उठी। वो खास गाड़ी वही गेट के पास आकर रुकी थी। बाकी गाड़ियां भी आगे पीछे रुक गई थी। अब वो गाड़ी के बाहर अपना कदम रख चुका था। वहीं अलीना का दिल उछलकर हलक में आया था। आंखों पर ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए वो बाहर निकलता स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था।
وہ اپنی شال کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر ڈالتا اپنے گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پر وہی مردانہ وجاہت، خوبصورت تیکھے نین نقش، گورا رنگ، لمبا قد، چوڑی کشادہ پیشانی اور کلین شیو انسان۔ چہرے پر بے حد سنجیدگی، سر سے پاؤں تک ہر چیز کالے رنگ کی پہنے، جس کی رنگت کو مزید گورا کر رہی تھی۔ علینا کو لگا کہ اندر کمرے میں ایک دم سے بہت ساری گھٹن ہو گئی ہوں۔ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عائشہ کا کھلا منہ ایک دم سے بند ہوا۔ حیرانی سے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا اور اب وہ بڑے ہی مغرور انداز میں اندر داخل ہوا۔ علینا نے دور سے ہی اس کی یہ مسکراہٹ محسوس کر لی تھی۔ سامنے آنے والے نفوس کی نظر اپنی سیٹ سے کھڑی علینا پر جا ٹھہری۔ پل وہیں تھم گئے تھے۔ دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہوا تھا۔ وہ ان 2 سالوں میں مزید دلکش اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ بہرام خان کو اپنی دھڑکن میں صرف ایک ہی نام کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، علینا، علینا۔ وہ اب یکٹک علینا کو دیکھتا اس کے آفس کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ وہیں علینا کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ خوش آمدید نہیں کہو گی؟ بہرام خان کی تو آواز میں بھی بہت جادو تھا۔ ایک جیت کسی سرشاری تھی اس کے انداز میں، اس کے لب و لہجے میں۔ علینا کا دل چاہا کہ کہیں جا کر چھپ جائے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں بھی پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونپ گیا جانے من۔ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ علینا نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ کالے چشمے میں بھی اس کی آنکھوں کی مائنی خیزی محسوس کر سکتی تھی۔ پہاڑ خان، مولوی صاحب کو بلواؤ۔ بہرام خان کے الفاظ نے علینا کو ہوش میں واپس لا کھڑا کیا اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے دشمن جاں کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب تو یاد ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ علینا کے الفاظ نے بہرام خان کو ایک لمحے میں چپ کروا دیا تھا۔ پہاڑ خان، ان کے ولی کو بھی لے آ۔ بہرام کے کہنے کی دیر تھی۔ ایک گاڑی سے علینا اپنے بابا کو نکلتا دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بابا اندر آ گئے۔ علینا کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ جائے، لیکن وہ اپنے دل کی خواہش کو اندر ہی اندر مار گئی تھی۔ کیوں مار گئی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کے بابا جس انسان کے ساتھ چل کر آئے تھے وہ دوست نہیں، ان کا جانی دشمن تھا۔ ایک شرط پر ٹکی تھی اس کی زندگی، ایک شرط پر۔ آج وہ زندگی ہار رہی تھی۔ اور کوئی اعتراض؟ سینے پر بازو باندھے پوچھتا اس وقت وہ علینا کو سخت برا لگا تھا۔ کالے رنگ کی ایک بیش قیمتی چادر سے بہرام نے علینا کے سر پر اڑائی اور اس کو ڈھکا۔ وہ ان کی خاندانی چادر تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کرے۔ سردار بازل خان کی آواز گونجی تو سب کی نظریں ان پر اٹھیں۔ علینا نے ایک نفرت بھری نظر ان پر ڈالی۔ آفس سے منسلک کمرے میں موجود بڑے سائز کے صوفے پر وہ سب آ کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ گارڈز باہر ہی تعینات ہو گئے تھے۔ اس کے اسکول کے گارڈز اتنے بڑے بڑے بندوقوں کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حکم کی تعمیل کرتے نکاح شروع کیا۔ علینا سر جھکائے بیٹھی لب کاٹ رہی تھی، جبکہ عائشہ تو ساری سچویشن کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے سب ایک فلمی سین لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ایک نظر سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ قبول ہے۔ علینا کے پاس تو کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ وہی الفاظ مولوی صاحب نے بہرام خان سے پوچھے تو اس نے بھی علینا کو دیکھتے دل و جان سے کہا، قبول ہے۔ دعائے خیر ہوئی، نکاح مکمل ہوا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مٹھائی کے ڈبے بھی کھلوائے گئے۔ مولوی صاحب کے کہنے پر سردار بازل خان نے پوتے کو گلے سے لگا لیا۔ پوتا بھی تو انہی کے جیسے تھا۔ علینا سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ صرف ایک شرط ہی تھی جو وہ ہاری تھی۔ ٹھیک 2 سال کے اندر سردار بہرام خان تم تک پہنچے گا اور تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ بولو، کیا منظور ہے تمہیں؟ علینا نے وہ شرط مان کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی تھی، جس کا خمیازہ آج اسے نکاح کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ ہاشم چودھری صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو علینا نے شکوہ کنہ نظر ان پر ڈالی۔ وہ نظر چرا کر باہر نکل گئے۔ علینا نے نامحسوس انداز میں آنسو صاف کیے۔ اب لگے ہاتھ رخصتی بھی کروا لو۔ دادا نے پوتے کو اپنے ساتھ لگاتے
مشورہ بھی دے ڈالا۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار علینا نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، جو صرف ایک پل کی ہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ معدوم ہو گئی تھی۔ علینا نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی وہ۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اپنے تمام حقوق سامنے کھڑے شخص کو سونپنے میں۔ سردار بازل کی بات پر علینا کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ رخصتی بھی ابھی کروا دو۔ عائشہ کو لگا کہ پوری بلڈنگ کی دیواریں اس کے اوپر آ گریں گی۔ اسے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپس میں بات کرتے وہ سب اب جا چکے تھے۔ اس وقت کمرے میں علینا، بہرام اور عائشہ تھے۔ آپ سیکرٹری ہیں ان کی؟ بہرام نے عائشہ کی طرف دیکھے بنا سوال گڑھا۔ نہیں تو، عائشہ سٹ پٹائی۔ تو پھر جائیں، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ مٹھائی لے جائیں اور پورے سٹاف کا منہ میٹھا کروائیں۔ بہرام نے علینا کی جانب حق سے دیکھتے عائشہ سے کہا، اور وہ سٹ پٹائی مٹھائی لیتی آفس سے منسلک اندر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس وقت کمرے میں وہ دونوں تنہا تھے۔ بہرام ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ علینا کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی نروس؟ مسز علینا بہرام خان اس کے قریب ہوتا ٹیبل کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے اس کا فرار کا راستہ روک گیا تھا۔ دور رہو، دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علینا اس کے اندر کے سوئے شیطان کو جگا گئی۔ اب اس بات کو کہنے کا کوئی مقصد رہ گیا ہے جانے من؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اسے لرزا گیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ پیچھے رہو بہرام خان، پلیز۔ وہ اسے چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ وہ اس کے عطاب کا نشانہ بن جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کچھ ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت بہادر تھا، لیکن دوسری طرف بہت ضدی بھی۔ وہ اس وقت اس کے چہرے کے گلال دیکھتا بہکنے لگا تھا۔ شرط صرف نکاح کی تھی، بس اب جائیں یہاں سے۔ نظریں چراتے ہوئے علینا نے کہا۔ بہرام نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے خود سے قریب کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح اس لیے نہیں کیا کہ تم سے دور ہو جاؤں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ علینا نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس سر پھرے کو دیکھا۔ نہیں، میں کیوں جاؤں گی؟ ایسا تو کچھ بھی طے نہیں ہوا، اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ پلیز جائیں یہاں سے، علینا نے خود پر قابو پاتے سخت لہجے میں کہا۔ ایسے تو نہیں جاؤں گا۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے تو اس کی پیاس تو بجھائی جائے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیاسا ہی رہ جائے۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتے وہ اس کی سانسوں میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ بہرام، وہ اس کے مزید قریب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شرط رکھ لیں ایک اور؟ اچانک سے علینا کے لب سے نکلے الفاظ پر بہرام بری طرح چونکا۔ کیا مطلب؟ حیرانی سے اسے دیکھا۔ مطلب رخصتی کی شرط۔ علینا کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بس اس وقت اسے بہرام کو خود سے دور کرنا تھا، کچھ بھی کہہ کے، کچھ بھی کر کے۔ اچھا، کیا شرط؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اور علینا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ اچھا، اور پھر تمہیں 2 سال کے لیے چھوڑ دوں، تمہیں ڈھونڈوں، تم تک پہنچوں، اور تب تم سے اپنے حقوق حاصل کروں؟ بہرام پل میں اس کے دماغ تک پہنچا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہتے ہوئے جتنی تیزی تھی لب و لہجے میں، بہرام کو وہ اشتعال دلا گئی اور اسے اپنے قریب کرتا اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہوتا جھکا اور اسے بے بس کر گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اسے بہرام سے اچانک ایسی توقع ہی کہاں تھی، لیکن اس کا شدید غصہ دیکھ کر وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، سوائے کچھ آنسو بہانے کے۔ جھٹکے سے اس کے لبوں کو آزادی بخشتا وہ پیچھے ہٹا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اب مجھ سے کوئی بھی شرط کی بات کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟
بہرام کی آنکھیں لال رنگ کی ہو رہی تھیں۔ علینا نے خفگی سے چہرہ پھیر لیا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بہت جلد واپس لوٹوں گا۔ حویلی میں نئی بہو کے آنے کی تیاریاں زور و شور سے ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اپنا دماغ اب سیٹ کر لو، تم شرط ہار چکی ہو، اب مزید کوئی شرط نہیں۔ بہرام نے اسے سنجیدہ انداز میں وارن کیا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا۔ اور اب غائب ہونے کی غلطی مت کرنا، 24 گھنٹے نظر ہے میری تم پر، اسے کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ علینا گہرا سانس خارج کرتی وہیں ایک چیئر پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیسے اسے پتا چل گیا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ مجھ تک کیسے پہنچ گیا؟ علینا کو رہ رہ کر یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ کیا کہتی ہے؟ کب آئے گی حویلی؟ کب لے کر آؤ گے تم اس کو حویلی میں؟ اس وقت وہ حویلی کے مردان خانے میں براجمان تھے اور اپنے پوتے سے پوچھ رہے تھے۔ اور 2 دن بعد بہرام خان کی دستار بندی تھی۔ وہ اپنے گاؤں سمیت مزید 15 گاؤں کا سردار بننے جا رہا تھا، اور دادا حضور کی مرضی تھی کہ پوتی کی بیوی بھی اس کے ہمراہ ہو۔ جب آپ کہیں گے دادا حضور، بہرام نے من ہی من علینا کو سوچتے نرم لہجے میں کہا۔ بازل خان تو پہلے اس رشتے کے سخت خلاف تھے، لیکن وقت گزرتے اپنے پوتے کا جنون دیکھ وہ ہار مان گئے تھے۔ اب کس دل سے مانے تھے یہ وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا۔ تو ٹھیک ہے، اطلاع پہنچا دو حسان بٹر کو کہ کل ہمارے استقبال کی تیاری کرے، ہم اپنی امانت لینے اس کے گاؤں میں آ رہے ہیں۔ بازل خان کی بات پر اس کے لب بھی دھیمی مسکان سے سجے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہو گیا۔ دادا حضور، جیسا آپ کا حکم، لیکن میرا خیال تھا پہلے دستار بندی ہو جاتی، اس کے بعد۔ ارے برخوردار، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پوتے کی دستار بندی جہاں 15 گاؤں دیکھیں گے وہاں اس کی بیوی بھی تو دیکھے۔ ایک غرور اور تکبرانہ بول رہے تھے۔ سردار بازل خان کے لہجے میں بہت غرور تھا، جبکہ بہرام خان نے یہ سرداری قبول ہی اسی شرط پر کی تھی کہ اسے اس کی محبت کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اور سردار بازل خان نے زبان دے دی تھی۔ یوں اپنی بچپن کی منگ عفیفہ کو چھوڑ کر علینا کے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ٹھیک ہے دادا حضور، جیسا آپ کا حکم۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 3-4 دن میں تمام انتظامات کر لیے گئے اور علینا پر وہ مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ نظر تو 4 سال سے رکھ رہا تھا، لیکن علینا ہی بے خبر تھی۔ بہرام خان اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا، وہ یہ سمجھتی تھی، کیونکہ اس کا پتہ نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ نادان یہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ بہرام خان 1 منٹ کے لیے بھی اس سے بے خبر نہیں ہوا۔ اس کی پل پل کی خبر رکھتا تھا وہ، لیکن اپنی شرط کے مطابق پورے 2 سال بعد اس کے پاس آیا، تاکہ علینا کو لگے کہ 2 سال وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا اور باقی 2 سال اسے ڈھونڈنے میں لگا دیے، اور اپنے کہے کے مطابق وعدہ پورا کیا تھا۔ وہیں علینا کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا پڑا یہ نکاح کر کے، لیکن یہ نکاح اسے کتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے والا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ علینا اس دن نکاح کے بعد اسکول گئی ہی نہیں تھی، گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت بہرام کے آ جانے کا ڈر اسے ستاتا رہتا تھا۔ عائشہ اسے لینے بھی آئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے جانے سے منع کر دیا۔ وہ خود کو نہ جانے کیوں کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اب 2 سال پہلے والی علینا رہی ہی نہیں تھی، جو یونیورسٹی میں اچھے اچھوں کی چھٹی کرا دیا کرتی تھی۔ وہیں نیا بہرام انٹر ہوا تھا، اس یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور وجیح لڑکا۔ ہر لڑکی کا دل اس پر آ جاتا، اور اس کی شرط والی بری عادت جس پر وہ ایسی پھنسی کہ اب تک بھگت رہی تھی۔ بہرام خان کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ سب جانے بغیر وہ اس کے قریب چلی گئی اور اس سے دوستی کر لی، صرف ایک شرط کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر جس دن وہ شرط پوری ہوئی، بہرام نے اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہیں علینا نے اسے انکار کرتے ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ صرف ایک شرط پر اس کے قریب ہوئی تھی، اور اس دن علینا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بہرام کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ یہی سچ ہے بس، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ بہرام، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ علینا نے ناک سے مکھی اڑائی اور اپنی راہ لینا چاہی۔ تم نے بہت غلط کیا۔ بہرام نے غصہ سخت کرتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ علینا اس کا غصیلا روپ دیکھ کر
ایک پل کو सहम कर रह गई۔ देखो बहराम, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम दोस्त नहीं हैं अलीना। बहराम ने गुस्से से अलीना को अपनी तरफ खींचा। वो बमुश्किल उससे टकराने से खुद को बचा पाई। एक लड़का और लड़की कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, समझी तुम? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। यार बहराम, छोड़ दे, लड़की है वो। एक दोस्त ने बहराम के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देखते बीच में आना चाहा। कोई बीच में नहीं आएगा, सुना तुमने? बहराम पूरी शिद्दत से चिल्लाया था कि सभी खामोश नजरों से उन दोनों को देखने लगे। तुम्हें मेरा प्यार एक शर्त लगा, एक मजाक लगा? बहराम जितना शिद्दत से बोल सकता था उतनी शिद्दत से चीखा था। अलीना का तो सांस ही खुश्क हो गया। उसकी दिल की धड़कनें इंतहाई तेज चल रही थी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल अपनी धड़कनें छोड़कर बाहर निकल आएगा। उसे बहराम की इस कदर संजीदगी का इल्म ही कहाँ था। बहराम, मेरी बात। अलीना ने उसे शांत करना चाहा। क्या बहराम? वो फिर से धाड़ा कि दरो दीवार कांप उठे। अलीना को सबके सामने वो यूं दबोचे खड़ा था जैसे कोई शख्स मासूम सी बिल्ली को दबोचे खड़ा हो। मर गया बहराम, तुम जैसी लड़की की वजह से। वो लब भींचा। बहराम छोड़ दे, तमाशा लग रहा है। उसके दोस्त ने उसका बाजू पकड़कर पीछे हटाना चाहा। क्या तमाशा? हाँ, क्या तमाशा? तमाशा तो अब बनेगा। बहराम की ऊंची आवाज पर सभी का झुमगट्टा बन चुका था और उसकी दोस्तें, खास तौर पर एक दोस्त आसिया, उसने अलीना को उस शर्त पर उकसाया था। वहीं हाथ बांधे खड़ी थी और मजे ले रही थी। बहराम क्यों अना का मसला बना रहा है? लीव इट यार। बहराम के दोस्त ने सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होता देखा तो बहराम को एहसास दिलाया। एक बात समझ नहीं आती, बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। एक बार वो फिर जोरों से धाड़ा था कि अलीना ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तुमने सरदार बहराम खान को एक आम इंसान समझ लिया, जब चाहा मुट्ठी में रखकर मसल दिया। बहराम अब गुर्राते हुए उसे देखता मजीद डरा गया। अलीना से तो बात करना भी दोभर हो गया। मुट्ठी में रखकर मसलना क्या होता है? मजाक करना क्या होता है? किसी के दिल के साथ खेलना क्या होता है? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, सबके सामने। उसे झटके से पीछे धकेलते अपने रूबरू खड़ा किया। बहराम अली खान ने अपनी गन निकाली तो सभी एकदम पीछे हट गए। उसके दोस्त को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वहीं दूसरी तरफ आसिया को भी ये सब कुछ अब हद से तजावुज होता लग रहा था। गन लोड की तो उसके दोस्त ने उसे झंझोड़ा। क्या कर रहे हो बहराम? इतनी सी बात पर उसकी जान ले लोगे क्या? उसके दोस्त ने उसे झंझोड़ा तो वो मजीद तैश में आ गया। एक हवाई फायर किया जिसकी गूंज से सभी खौफजदा हो गए। प्रिंसिपल तक बात पहुंच तो चुकी थी, लेकिन उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो बहराम अली खान के सामने जाकर अपनी मौत को दावत दे। इसीलिए उन्होंने फिलहाल सब कुछ जानते हुए भी चुप साध ली थी। जान ही तो ले ली है इसने मेरी, जान थी मेरी। और जान कहते ही गन का रुख अलीना की तरफ किया। अलीना को हर तरफ साएं साएं की आवाजें आ रही थी। हवाई फायरिंग से उसके बाकी के औसान भी खता हो चुके थे। बहराम की गन का रुख उसकी तरफ हुआ तो वो लड़खड़ा कर जमीन बोस हुई थी। अलीना! उसकी दोस्त ने उसको नीचे गिरते देखा तो उस तक पहुंची, जबकि बहराम खान वहीं खड़ा नफरत से उसे देख रहा था। वो यकदम पलटा। हाँ, वो पलट गया था। उस दिन बहराम के अंदर का नर्म खून इंसान मर गया था। जिंदा रह गया था तो बस एक सरदार। लंबे लंबे ढक भरता वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया, बल्कि अलीना की जिंदगी से भी निकलता चला गया। माजी को याद करते अलीना की आंखें भीग गई थी। वो खिड़की से हटी अंदर आ गई। एक शर्त अलीना ने लगाई थी बहराम पर, एक शर्त बहराम ने लगाई थी अलीना पर। एक शर्त वो जीती थी तो दूसरी बहराम जीत गया था। दिल में इतना ज्यादा दर्द जागा था कि आंसू बार बार उसकी बाड़ को क्रॉस करके गालों पर खुलेआम आवारागर्दी करने लगे। वो सुबह से शाम वहीं अपने कमरे में बंद थी। अब हलक में कांटे से चुभने लगे तो पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। पानी भरने के लिए किचन में जाना भी उसे मुहाल लग रहा था।
دل بڑا کر کے اٹھی اور کچن میں آئی اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اور بستر پر بیٹھے پانی کا گلاس ایک طرف رکھا۔ سامنے نظر گئی تو بڑی شان سے بیٹھے بہرام پر جا ٹھہری۔ پانی اس کے حلق سے جیسے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ تو تم یہاں کیسے؟ علینا سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرام نے روشنی کم ہونے کی وجہ سے بھی اس کا مکمل سراپا دیکھا، جو بنا دوپٹے کے کھڑی بہرام کی بے باک نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتی بنا اس کے جواب کو سنے اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی، جو بہرام کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر پڑا تھا۔ اب دوپٹہ لینے کے لیے اسے بہرام کے پاس جانا پڑا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی جان من؟ بہرام نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بہت محویت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی اس وقت۔ علینا کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سر پھرے کا کیا کرے۔ اس سے چھپ کر وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اسی کے گھر میں گھس آیا تھا۔ سردار بہرام علی خان کو کوئی روک سکا ہے آج تک؟ وہ ایک جیت کسی سرشاری سے بولا، میرا دوپٹہ۔ اس کی بے باک نظروں سے کنفیوز ہوتے اس نے بلاخر دوپٹہ مانگ ہی لیا۔ بہرام نے ایک نظر دوپٹے کو دیکھا اور پھر اسے لے کر آگے بڑھا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے دوستانہ انداز میں بولا۔ علینا دور کھڑی لب کاٹنے لگی، جو بہرام کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ جانے من، یہ کام میں بھی اچھے سے کر سکتا ہوں، تو خود کو یہ تکلیف نہ ہی دو تو بہتر ہے۔ لہجے میں وارننگ تھی، اور وہ کس بارے میں بول رہا تھا علینا کو سمجھ لگ گئی تھی۔ فوراً سے ہونٹ کا کنارہ چھوڑا، جو ایک طرف سے انتہائی سرخ ہو چکا تھا، اور بہرام کے اندر کے دبے جذبات کو ہوا دینے لگا۔ علینا نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور دوپٹہ اٹھانا چاہا کہ اسی لمحے بہرام نے دوسری طرف سے دوپٹے کے ایک سرا اپنی طرف کھینچا تو وہ لہراتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ بہرام نے کسی قیمتی متاع جاں کی طرح اسے سنبھالا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک کا دل ڈر اور خوف سے دھڑکا تو دوسرے کا محبت کے جذبات سے دھڑکا۔ آنکھیں موندتے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا اسے لرزا گیا۔ وہ کسمسائی تھی، لیکن بہرام کے بے لگام جذبوں کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ علینا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو بہرام نے سختی سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑا۔ میرے کام میں کوئی خلل ڈالے مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اور اتنا تو تم اچھے سے جانتی ہو جانے من۔ پہلے سرد اور آخر میں محبت سے کہتا اس کی سراہی دار گردن کو اپنے لبوں سے خراج پیش کرنے لگا تو علینا کی سانسیں تیز ہوئیں۔ پلیز پلیز بہرام، وہ منمنائی۔ وہ جتنا اس کے بارے میں جان پائی تھی بس اتنا ہی سمجھتی تھی کہ غصے سے نہیں، صرف پیار سے ہی اسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ بہرام نے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ خود بھی کھڑا ہوتا، اس کی نازک کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھاتا اسے تڑپا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہاں؟ اتنی زوروں سے سانس کیوں لے رہی ہو؟ بہرام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ یہ سب ابھی مت کریں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پلیز، علینا نے جواز پیش کیا۔ او اچھا، اب میری جان من چاہتی ہے کہ پہلے رخصتی ہو۔ بہرام نے بہت سرور سے کہتے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے اب اس کی گردن کے پیچھے رکھے۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی جان من کی یہ خواہش میں کل ہی پوری کر دوں گا۔ اور کچھ حکم؟ بولتے ہوئے اس کے لب علینا کے لب سے ٹکرا رہے تھے۔ علینا کو تو اس کا ہر لمس ہی جھلسا رہا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتا، اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا وہ سیدھا ہوا اور اپنی شال کو ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر ڈال چکا تھا۔ وہ اب بھی زوروں سے سانس لے رہی تھی،
کل سارا سامان پہنچ جائے گا۔ مینا کے ہاتھ، ملازمائیں بھی آ جائیں گے، کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، سمجھی تم؟ ابھی وہ یہ کہہ کر ہٹا ہی تھا کہ اس کی چھٹی حس نے اسے باخبر کیا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اچانک سے اس کی نظر کھڑکی پر گئی۔ وہاں سے اسے ایک لال رنگ کی روشنی آگے پیچھے موو کرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ علینا کی طرف دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو دوپٹہ اوڑھتی اس کی بات پر کلس رہی تھی۔ اچانک سے بہرام کو قریب آتا دیکھ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ بہرام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے لیے ایک طرف گرا تھا۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ علینا ڈرتے ہوئے بہرام کے سینے میں چھپ گئی۔ کھڑکی چھوٹی سی تھی جہاں سے بہت ہی گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ پورا کمرہ ابتر حالت میں ہو گیا تھا۔ بہرام کے کالر کو دبوچے وہ لرزے جا رہی تھی۔ چہرہ نیچے کیے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کھڑکی کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور اس کے تھوڑے دور کر کے شیشے کا ٹیبل۔ ڈریسنگ ٹیبل ٹوٹا، اس کے ٹکڑے اس کے کانچ کے ٹیبل پر گرے جس سے وہ بھی ٹوٹا اور کانچ بکھرتا اس کی طرف اچھلا تھا۔ علینا جو ہلکا سا سر نکالے باہر دیکھنے کی کوشش کرتی، واپس بہرام کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بہرام نے اسے کور کرتے وہ کانچ اپنے اوپر سہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر لگے تھے، لیکن اس وقت اسے سب کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس علینا کو بچانا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گولیاں برسنی بند ہو گئیں۔ بہرام جانتا تھا کہ اس کے گارڈز پہنچ چکے ہوں گے، اسی لیے جو بھی تھا، جس نے بھی یہ سب کیا، وہ اب جا چکا تھا۔ باہر کا دروازہ توڑ کر کوئی اندر آیا۔ سردار، سردار! باہر سے حسان بٹر کی آواز سنتا وہ علینا کی جانب دیکھتا اٹھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے باہر نکلنے لگا۔ پلیز مت جائیں۔ علینا نے اس کا کالر زور سے دبوچا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، وہ جا چکے ہیں، ڈرو مت۔ بہرام نے اس کو آہستہ سے ڈری ہوئی حالت دیکھتے ہوئے اس کو نرم لہجے میں کہا، نہیں پلیز۔ علینا اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ بہرام اتنا تو جانتا تھا کہ وہ گولیوں سے ڈرتی تھی۔ اس کا ایک سین وہ یونیورسٹی میں دیکھ چکا تھا جب وہ گولی کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج ست شکر تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ علینا کے روم پر ایک نظر ڈالتا وہ لب بھیج گیا۔ اپنی مردانہ شال اتارتا وہ علینا کے گرد لپٹاتا اسے کور کر گیا۔ علینا نے نظر اٹھا کر اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا جو اس قدر وجیح تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دسترس حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت بالکل ہی الگ روپ میں کھڑا تھا۔ علینا وہیں لرزتے ہوئے کمرے کی ابتر حالت کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور کانچ کے اوپر سے گزرتا دروازے تک پہنچا۔ دروازے کے پاس پہنچتے بہرام نے دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے حسان بٹر اپنی سیکیورٹی اور گارڈز اور بندوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ بہرام کے ساتھ علینا کو صحیح حالت میں دیکھ وہ شکر ادا کرتا سیکیورٹی گارڈ کو باہر بھیج چکا تھا، جبکہ دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ بہرام کی نیچر سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ اپنی علینا کے اوپر اٹھنے والی ہر آنکھ کو اکھاڑ پھینکنے والا بندہ تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ ٹھیک ہیں سردار خان؟ حسان بٹر نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ بہرام نے اسے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے گارڈز کہاں ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کانچ کو کھینچ کر نکالتا وہ بنا کسی تاثر کے سرد مہری سے بولا، کسی نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے زیادہ دیر بچ نہیں سکیں گے، حسان بٹر نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ بہرام نے دوسرا کانچ بھی کھینچ کر نکالا۔ خون شراٹے سے نکلا۔ علینا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے خون پر رکھا۔ بہرام نے ایک نظر اس گھبرائی ہوئی حسینہ پر ڈالی۔ اس پل اس کا ہوش ربا روپ اور بکھرا حلیہ بہرام کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود کو ایک جادوگر سمجھتا تھا، لیکن وہ تو اس سے بھی بڑی جادوگر تھی جو پوری طرح سے اس کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ وہ اپنے حسن کا جادو اس پر چلا چکی تھی۔ باہر گاڑی کا بندوبست ہو چکا تھا۔ سردار آپ آ جائیں، حسان بٹر سر جھکا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ابھی علینا کے الفاظ منہ میں تھے کہ بہرام نے ایک لمحے کی دیری کے بنا اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ، اور باہر نکلا۔ فوراً اسے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ آگے پیچھے کئی گاڑیوں کی سیکیورٹی تھی اور
حسان بٹر کے گاؤں سے نکلے تھے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہرام کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی باہر کچے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے موبائل پر رنگ ہوئی تو بہرام نے کال پک کی۔ دادا حضور، میں ٹھیک ہوں، بالکل پریشان مت ہو، بہرام نارمل انداز میں بولا تھا۔ علینا نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے، بس ہم 2 گھنٹے میں حویلی تک پہنچ جائیں گے، بہرام نے مؤدبانہ انداز میں جواب دینے پر علینا نے اسے لب بھینچے دیکھا۔ آپ مجھے حویلی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پھر کیوں؟ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے ہکلا کر کہا۔ تو کیا یہیں رہنا چاہتی ہو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر تمہیں مار ڈالے؟ سیکیورٹی کا انتظام دیکھ لیا ہے تم نے؟ میں رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی 1 دن کے بعد تو رخصت ہو کر حویلی میں ہی جانا ہے نا، تو آج کیوں نہیں؟ بہرام نے ناگواری سے کہتے آخر میں محبت بھرے انداز سے کہا۔ آپ مجھے رخصت کر کے کہیں بھی لے جائیں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن حویلی نہیں۔ بہرام نے ایک نظر اس کی بات پر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتا باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ علینا گہرا سانس خارج کرتی آگے کا سوچنے لگی۔ کیا کروں گی میں؟ وہ کیسے اس سب سے باہر نکل سکتی تھی؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ حویلی جانا مطلب خود کو زندان میں دفن کر دینا، اور ایسا وہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس کے ان ارادوں کو بہرام خان اچھے سے جانتا تھا۔ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس وقت حویلی میں چراغاں کیا جا رہا تھا، مختلف اقسام کے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ بڑی مورے نے سب ملازموں اور ملازماؤں کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ ان کا خان آج پہلی بار اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا۔ گاڑی سردار خان حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ حویلی کی حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بہرام کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ گردن پھیر کر اپنے پاس ہی کاندھے پہ سر رکھے سوئی علینا پر جا ٹھہری۔ سوتے میں اس کا معصوم چہرہ بہرام کو پھر سے بے اختیار کرنے لگا۔ دل کو ڈپٹ کر کوئی بھی خطا سرزد کرنے سے اس نے روکا تھا۔ سب گاڑیاں باہر پارکنگ لاٹ میں ہی رک گئی تھیں، سوائے بہرام کی گاڑی کے۔ وہ سیدھے بڑے گیٹ کے پار جا کر رکی۔ ڈرائیور اور گارڈ فوراً باہر نکل گئے۔ علینا، علینا، بہرام کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ آنکھیں کھولنے کے چکر میں نہ تھی۔ نیند اس پر مکمل حاوی ہوئی تھی۔ علینا، اٹھ جاؤ، ورنہ مجھے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا۔ اس کے کان میں گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا وہ اس کو جگا گیا تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے بہرام کو خفگی سے دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ مسکرا کر کھولتا دوسرے ہاتھ سے اس نے علینا کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اس کے نیچے آتے ہی پھولوں کی نہ رکنے والی بارش سی شروع ہو گئی تھی۔ ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، ڈھیروں عورتیں، اتنے ملازمیں، اتنی ملازمائیں، سب وہاں موجود تھیں۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ علینا نے بہرام کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ حویلی کے نام سے ہی چڑ کھاتی تھی، اور آج اسی حویلی میں وہ ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ ایک ایک قدم سوچتے ہوئے وہ بہرام کے ساتھ اندر جا رہی تھی، جہاں حویلی کی تمام خواتین موجود تھیں۔ بخیر راغلے، بخیر راغلے، سب اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں صدقے اپنے بیٹے کے۔ مورے نے آگے بڑھ کر بہرام کا ماتھا چوما، ویسے ہی علینا کا بھی چوما۔ اس سے مختلف خواتین ملتی رہی۔ بہرام، آج میرا دل گھبرا رہا ہے۔ علینا کی منمنائی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے پر نمودار پسینے کی لکیریں دیکھتا وہ سب سے معذرت کرتا اسے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ پانی، جوس، دودھ سب کچھ ٹرے میں سجائے پیچھے ہی آ گئی۔ ٹیبل پر رکھے وہ فوراً واپس مڑ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ بہرام نے اسے بستر کے ایک طرف بٹھایا۔ اسے اب حقیقی معنوں میں چکر آ رہے تھے۔ 2 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ یہ دودھ پیو۔ بہرام نے اس کی طرف دودھ کا گلاس بڑھایا تو وہ لبوں سے لگا گئی۔ آدھا گلاس پینے کے بعد اس نے واپس کر دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بہرام نے اس کے ماتھے کو چھو کر فکر مندی سے پوچھا۔ اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے سہارا دیتا اس کے قریب ہوا۔ علینا اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو کو محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ علینا، اس نے فکر مندی سے اسے پکارا۔
ٹھیک ہوں بہرام، مجھے نیند۔ آدھی ادھوری بات کہتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بہرام نے مزید کوئی بات کیے بنا اس پر کمفرٹر کھول کر ڈالا۔ حویلی کی کوئی عورت سردار بہرام خان کو یہ سب کچھ کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ آج تک اس حویلی میں کسی مرد نے کسی عورت کے اس طرح کے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، لیکن بہرام اپنی من مرضی کا مالک تھا، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے کتنا جنونی تھا، پوری حویلی کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بہرام اسے سوتا دیکھ اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کرتا، لائٹ آف کرتے باہر نکل آیا۔ دو ملازمائیں باہر ہی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ انہیں سختی سے علینا کے متعلق ہدایت دیتا وہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت علینا کی آنکھ کھلی۔ بیدار ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر بہت نرم گرم ہے، لیکن حواس ابھی بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ لاتی، کروٹ بدلتی کہ آنکھیں نیم وا کرتی، کمرے کی چھت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، وہ کہاں تھی؟ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوئے تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ ایک گھر جتنا بڑا کمرہ دیکھ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مطلب وہ بہرام کے قبضے میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی تھی۔ کمفرٹر پیچھے کرتی وہ اندازے سے باتھ روم کا تعین کرتی ایک طرف گئی، وضو کیا، لیکن اس کی حالت بھی بہت ابتر تھی۔ ابھی تک وہ بہرام کی شال میں تھی۔ باتھ روم کی ایک طرف رکھے کپڑوں کو دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان وہاں موجود تھا۔ کپڑے اسے اچھے لگے تھے۔ اس نے میرون کلر کا ایک فراک پہنا تھا، وہ بوتیک کے سلے ہوئے تھے۔ مزے سے وہ شاور لیتی، فراک سے بھی تن کر گئی، خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ باہر آئی تو اسے بھوک نے ستایا۔ بڑے سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہوئی تو علینا چونکی۔ ایک ملازمہ اندر آئی۔ سردانی جی، آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں۔ علینا کو اس کے لب و لہجے اور چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے جائے نماز چاہیے۔ بالوں کو پیچھے کرتے کیچر سے ہلکا سا باندھتے باقی سب کھلے چھوڑ گئی، اور ملازمہ نے جائے نماز نکال کر دے دیا، قبلہ رو کی طرف بچھا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جائے نماز پر کھڑے ہوتے اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی انوری ہے، سر جھکائے ویسے ہی جواب دیا۔ علینا نے نیت باندھ لی اور نماز ادا کرنے لگی۔ ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی مورے خان بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ دو ملازمائیں بھی تھیں۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے ایک طرف رکھے۔ علینا نے سلام کیا۔ کیا حال ہے بہو رانی؟ محبت بھرے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا۔ اچھا، آج آپ کا رخصتی کا رسم ہے، یہ آپ کا شادی کا جوڑا اور کچھ سامان ہے بیٹی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ خان بیگم نے خود کو بھی کافی ہیوی کپڑے اور جولری میں ڈھانپ رکھا تھا، اور یقیناً علینا کے لیے بھی ویسا ہی کچھ تھا۔ علینا نے اس وقت خاموشی بہتر سمجھی۔ انوری، مینا سے کہو کہ بہو رانی کے ناشتے کا بندوبست کرے، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، دیکھو تو کتنا کمزور لگتی ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں تم؟ خان بیگم نے ایک نظر اس کے نازک سے سراپے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی۔ انوری باہر نکل گئی۔ تم بولتی کم ہو یا ہمارے سامنے نہیں بولتی؟ خان بیگم آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں۔ مورے کو اس کی بات کرنے کا انداز کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ناشتہ آتا ہے تو تم ناشتہ کر لو، اس کے بعد ایک لڑکی آئے گی تم کو تیار کرنے، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مجھے بہرام سے، ان کے ساتھ وہ خود بھی اٹھتے ہوئے بہرام کو پوچھنے لگی۔ گستاخ، ہمارے ہاں شوہر کا نام نہیں لیتے، ویسے بھی کل وہ سردار بن رہا ہے تو سردار جی کہو۔ خان بیگم نے برے طریقے سے اسے ڈانٹا۔ وہ چپ ہی ہو گئی تھی، اور رہی بات سردار سے ملنے کی، وہ اب آپ کو رخصتی کے بعد ہی مل سکیں گے، بڑے تفاخر سے کہتی وہ جا چکی تھی۔ علینا گہرا سانس خارج کرتی وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ناشتہ آ گیا۔ اس نے تھوڑا سا جوس پیا اور بس اسے کپڑے پہننے کا اگلا آرڈر مل گیا تھا۔ وہیں علینا کا دماغ گھوما۔ نہیں پہنوں گی جب تک بہرام نہیں آ جاتے۔
وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ سب نے سمجھایا لیکن وہ بھی بہت ہی ضدی تھی۔ ملازمائیں باہر نکل کر خان بیگم تک پہنچ گئیں۔ بہرام خان کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ مینا سب ملازماؤں کو لیتی خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ جانے من رخ موڑے کھڑی تھی۔ بہرام دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ وقت کچھ ماضی میں پلٹا۔ آپ سردار ہوں گے تو اپنے علاقے کے، میرے سردار نہیں آپ، سمجھے آپ؟ 2 سال پہلے وہ اسی کے گاؤں میں، اسی کے سامنے چیلنجنگ انداز میں کھڑی تھی۔ سردار تو میں ہوں، جس گاؤں میں آپ کے والد محترم رہتے ہیں اسی گاؤں کا میں سردار ہوں، بہرام نے تفاخر سے کہا۔ آج وہ اپنے بدلے لینے پر تلا ہوا تھا۔ یونی سے نکلنے کے سال بعد ہی دوبارہ اس جادوگرنی سے اس کی ملاقات اسی کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ بہرام کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنی حد میں رہیں آپ اور میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ سردار کے آدمی اس کے باپ کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ اس کے باپ نے سردار کے خاص بندے کو مارا تھا۔ یہ پوری بات بہرام کو نہیں بتائی گئی تھی۔ اچھا، اور جو تمہارے باپ نے میرے آدمی کا ہاتھ توڑا اس کا کیا؟ طنز سے پوچھا۔ وہ اسی قابل تھا، علینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بنا ڈرے کہا۔ ٹھیک ہے، باپ کو لے جاؤ، بھائی کو چھوڑ جاؤ۔ بہرام نے 1 منٹ میں فیصلہ لیا تھا۔ اس کا بھائی 13 سال کا تھا اور اکلوتا باپ کا سہارا۔ علینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ علینا کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ یہی میری شرط ہے۔ بہرام کو آج الگ روپ میں دیکھتی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میرے بابا اور میرے بھائی کو جانے دو، علینا نے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ پھر خود کو مجھے سونپ دو، اگلا مدعا بیان کیا۔ اس بار علینا نے دکھتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو سیدھا کہو نا، علینا کو پانا چاہتے ہو؟ لہجے میں نفرت اور حقارت تھی، جسے محسوس کرتے بہرام بری طرح طیش میں آیا۔ تمہارے نصیب میں یہ سردار ہی ہے، اب فیصلہ تمہارا، باپ، بھائی یا خود، سختی سے کہتے وہ مڑا تھا۔ رکو، میرے باپ اور بھائی کو جانے دو۔ وہ بھی فیصلہ کر گئی تھی۔ بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ اس کے باپ اور بھائی کو لے آیا۔ باجی، 12 سالہ احمد اس کی طرف لپکا کہ بہرام کے آدمی نے پکڑ لیا۔ تمہیں حاصل کرنا نہیں چاہتا، پانا چاہتا ہوں، بہرام نے اس کے قریب آتے کہا۔ وہ تم کبھی نہیں پا سکو گے، علینا نے دل میں کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ علینا کو اس کے ارادے جاننے تھے۔ بہت شرط کرتی ہو نا تم۔ چلو ایک شرط لگاتے ہیں، چھوڑ دیا تمہیں، جاؤ، جہاں جا کر چھپ سکتی ہو چھپ جاؤ۔ میں سردار بہرام خان تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اور اس دن تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ بہرام کی شرط سنتی اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، علینا نے اس کے پاس آتے کہا تھا۔ شرط میں ایک اور شرط؟ انٹرسٹنگ، بولو، بہرام نے سینے پر ہاتھ باندھے کہا۔ 4 سال ہیں تمہارے پاس۔ 2 سال تم مجھے ڈھونڈو گے نہیں، اور 2 سال میں تم مجھے ڈھونڈ نکالو گے۔ اگر تم نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ علینا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بہرام کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ 4 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے علینا صاحبہ، اور 2 سال نہ ڈھونڈنا مطلب 2 سال تم سے جدا رہنا۔ چلو میں یہ بھی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، 2 سال بعد میں تمہارے سامنے ہوں گا، نکاح کے لیے۔ اسی دن نکاح کروں گا تم سے، اور تم میری ہو جاؤ گی۔ بہرام کے کہتے ہی وہ اپنے باپ اور بھائی کو لیتی وہاں سے نکل گئی۔ علینا، کیوں لگائی وہ شرط تم نے؟ تم جانتی بھی ہو وہ سردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم کہیں بھی چلی جاؤ وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کا باپ دکھی انداز میں بولے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس نے شہر کا نہیں، یہاں سے 10 گاؤں چھوڑ کر ایک گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا کہ بہرام اسے ہر جگہ تلاش کرے گا، خاص کر شہر میں، لیکن وہ ایک گاؤں میں ہوگی، یہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گا۔ ہائے رے قسمت کہ وہ ٹھیک 2 سال بعد اس گاؤں میں بھی پہنچ گیا، اور تب اسے پتا چلا کہ حسان بٹر اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ مطلب وہ پہلے دن سے جانتا تھا کہ وہ وہاں ہے۔ اس نے 2 سال کا جھوٹا ناٹک کیا۔ اس بات سے علینا کو بہت تکلیف ہوئی اور اس نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن قسمت کہاں اتنی جلدی مہربان ہوتی ہے، بہرام سے وہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا اس نے سرنڈر کرنے کا ارادہ ہی کر لیا۔ کیا ہوا
کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ بہرام اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اسے ماضی سے باہر کھینچ لایا۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ علینا کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگی تھی۔ علینا نے لب کاٹا جو بہرام نے انگوٹھے کی مدد سے واپس چھڑایا۔ کیوں پریشان ہو جانے من؟ تمہارے چہرے کی پریشانی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ قریب ہوتا جذب کے عالم میں بولا۔ بہرام، مجھے یہاں حویلی میں نہیں رہنا پلیز، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ پھر کہاں جانا ہے؟ بہرام کے ماتھے پر دو بل پڑے۔ کہیں بھی لے جاؤ، جہاں لے جاؤ کہ جاؤں گی، ساتھ چل پڑوں گی بنا کسی سوال جواب کے، بس اس حویلی سے نکال لو۔ وہ اب کی بار رو دی۔ بہرام نے گہرا سانس خارج کرتے اس کے آنسو پہنچے۔ علینا میری جان، ایسے مت کرو، میرے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ درد اور بے بسی سے بولا۔ پلیز بہرام، ہم دو یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں نا؟ اس حویلی کے رسم و رواج ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ وہ دھیرے سے بولتی آخر میں تڑپ گئی تھی۔ بہرام نے ایک ہاتھ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری بات سمجھو جانے من، تمہیں میری قسمت میں لکھا گیا ہے، اس کے لیے مجھے یہ سرداری چننی پڑی۔ کل دستار بندی ہے اور آج رخصتی کی رسم، تو کوئی بھی بدمزگی پیدا مت کرو، جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ قبول کرتی جاؤ۔ بہرام نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ سر اٹھا کر وہ چیلنج کرتی بہرام کو تیش دلا گئی۔ وہ اب اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آج تک بہرام علی خان نے کسی کو اتنی رعایت نہیں برتی تھی جتنی علینا کو چھوٹ دے رکھی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے والد محترم اور چھوٹا بھائی ہمارے نشانے پر ہے، تمہیں ان کی صورت میں انہیں خمیازہ چکانا پڑے گا۔ آگے خود سمجھدار ہو تم جانے من۔ اس کا گال نرمی سے تپتپاتے وہ باہر چلا گیا، دل مار کے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلہن کا لباس سے بے تن کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ نے آ کر اس کا میک اپ کیا۔ ہیوی جولری اور بہت ہی بھاری لہنگے کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج وہ کسی کو بھی چاروں خانے چت کر سکتی تھی۔ اس پر گھونگھٹ اڑا کر اسے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جایا گیا، جہاں صرف خواتین تھی۔ حویلی کی خواتین کے علاوہ گاؤں کی خواتین بھی تھیں جو اپنی سردارنی کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھیں۔ علینا کو ایک بڑی سی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن علینا کی چھٹی حس نے اسے بیدار کیا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ بہرام خان سب مردوں کے ہمراہ مردان خانے سے ڈیرے پہ جا چکا تھا۔ بارات وہیں سے حویلی کی طرف آنی تھی۔ آج وہ دولہا بنے کئی لڑکیوں کے دلوں پر بجلی گرانے والا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی لڑکی کی اپنی منگ کو چھوڑ کر ایک عام لڑکی کا انتخاب کیا، لیکن یہ بہرام علی خان ہی جانتا تھا کہ وہ کتنی خاص تھی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہو رہا تھا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ ہاں، ایک بہت بڑا سرپرائز بہرام خان کا انتظار کر رہا تھا۔ حویلی کی خواتین علینا کو گھونگھٹ میں ہی باری باری دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں کو بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ علینا کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ ایک دم سے وہاں شور بلند ہوا۔ پیر صاحب آ گئے۔ پیر صاحب ایک بہت بڑی گاڑی میں حویلی کے اندر آئے تھے۔ اب وہ اپنے مرشدوں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ پیر صاحب خوش آمدید۔ مورے بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھوئے۔ اس خاندان کی اکلوتی بہو کو ملنے کا شرف بخشے۔ بڑی بیگم نے ان کو علینا کی طرف جانے کا راستہ دیا۔ علینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بہت حیرت ہو رہی تھی، جب کوئی مرد یہاں موجود نہیں تھا تو پیر صاحب کیسے حویلی کے اندرونی حصے تک پہنچے تھے۔ بہو رانی، پیر صاحب کے پاؤں چھو اور ان کے ہاتھ پر بوسہ لے کر بیعت حاصل کرو۔ خان بیگم کی اونچی آواز پر ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں علینا پر تھیں، جو ابھی پیر صاحب کو گھونگھٹ سے ہی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہو رانی، سنا نہیں آپ نے؟ پاؤں چھو اور بیعت کرو۔ مورے بیگم نے پاس آتے تھوڑے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ علینا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں، میں ان کے پاؤں نہیں چھوؤں گی اور نہ ہی کسی قسم کی بیعت لوں گی، بنا ڈرے علینا نے نڈر اور بے باک انداز میں کہا۔ علینا نے ایسے کہا تو اس کے بے باک انداز میں وہاں سب کو سانپ سونک گیا۔
مہرے بیگم کا چہرہ بےعزتی کے احساس سے بے انتہا سرخ ہو گیا۔ گستاخ، تمہاری اتنی جرت، تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ اور پیر صاحب کی بے عزتی کرو؟ وہ چلائی تھی۔ معاف کیجیے گا مہرے بیگم، میں کسی کے فیصلے کے خلاف نہیں گئی ہوں اور نہ ہی میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا ہے، لیکن میں ایک پکی مسلمان ہوں اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ کسی بھی راہ چلتے کے پاؤں پڑوں، جسے یہ نہیں پتا کہ جہاں صرف خواتین موجود ہوں وہاں جانا نہیں چاہیے۔ علینا کے الفاظ نے پیر صاحب کو بھی تیش دلا دیا۔ اس لڑکی کو کس نے سردار بہرام خان کی بیوی کے لیے انتخاب کیا؟ اس کی سخت آواز علینا کے کانوں سے ٹکرائی۔ معاف کیجیے گا پیر صاحب، یہ بہرام کی ہی پسند ہے۔ خان بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ انہیں ہمارے حجرے میں لے کے آؤ، ہم ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ خود ہمارے پاؤں بھی چھوئے گی اور ہم سے بیعت بھی کرے گی۔ وہ تسبیح کے دانے گراتے بے باک نظروں سے علینا کا گھونگھٹ میں ہی جائزہ لیتے اسے لرز آ گئے۔ جو حکم پیر صاحب۔ خان بیگم نے علینا کا ہاتھ تھاما، جو علینا نے زور سے جھٹکا۔ خبردار، جو مجھے چھوا بھی کسی نے، منہ توڑ دوں گی اگر کسی نے میری طرف ایک غلط قدم بھی بڑھایا تو۔ علینا نے لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ اونچی آواز میں للکارا۔ وہاں موجود سبھی خواتین میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی بھی کام ان کی بیعت اور اجازت کے بنا نہیں ہوتا، لیکن تم… علینا سب کو مانتی ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ ان سب کے خلاف تھی۔ پیر صاحب نے اپنے مرشد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ علینا کو پکڑ کر اندر لے کر آئیں۔ علینا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس آدمی کے چہرے سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ علینا نے اسے زوروں سے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگی، لیکن بھاری بھرکم لہنگے میں وہ کہاں تک بھاگ سکتی تھی؟ لیکن کچھ دور ہی جا پائی تھی کہ بری طرح زمین بوس ہوئی۔ سبھی خواتین تماشا دیکھ رہی تھی کہ راستے میں ہی کسی کی سخت گرفت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ سب کی نظریں اس وجود سے ٹکرائیں۔ علینا نے اس فرشتے کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کا بہرام تھا۔ ایک سکون کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ بہرام نے اس شخص کی کلائی پکڑ کر مروڑ کر رکھ دی۔ وہ شخص تڑپ کر رہ گیا۔ بہرام نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا اور ایک کڑک آواز نکلی۔ اس کی کلائی ٹوٹ گئی۔ وہ تڑپتا ہوا شور مچاتا چیختا دور ہٹا۔ سردار بہرام علی خان، پیر صاحب اونچی آواز میں للکارے۔ سبھی نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہرام جو نیچے جھکا اپنی شریک حیات کو اٹھا رہا تو اسے سہارا دیتا اپنے مد مقابل کھڑا کرتا واپس مڑا۔ تم نے پیر سعد بخش کی شان میں گستاخی کی ہے، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ پورے 10 کوڑے۔ پیر صاحب کی سخت آواز پر سبھی سامعین نے گھبرا کر سردار بازل خان کی طرف دیکھا، جو ایک خاموش تماشائی بنے تھے۔ منظور ہے، لیکن میری جان کی طرف کسی نے ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ بہرام کی سرد اور غصے سے بھری اونچی آواز سنتا وہاں ہر ایک کا دل لرز اٹھا تھا۔ علینا نے بہرام کا بازو بہت زور سے جکڑا۔ بہرام نے ایک نظر اس گھونگھٹ پر ڈالی، اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی تھی۔ میں آتا ہوں، رونا نہیں، بہرام نے نرمی سے اسے کہتے بازو چھڑوایا۔ وہ ماریں گے آپ کو، مت جائیں پلیز بہرام۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بہرام اپنی شیروانی اتارتا، پھر قمیص بھی اتار کر اسے تھماتا اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی تھی جسے وہ سردار بننے کے بعد ہی ختم کر سکتا تھا، اور اس کے لیے آج اسے یہ 10 کوڑے کھانے ہی تھے۔ وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے میدان میں کھڑا کر گیا۔ اس پر ہنٹر برسانے والا آدمی آگے آیا۔ پہلا ہنٹر مارا گیا۔ بازل خان کا دل دکھا۔ مہرے بیگم کے دل کو بھی چوٹ پہنچی۔ کہاں وہ علینا کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، کہاں اب ان کا اپنا پوتا وہ سزا بھگت رہا تھا۔ نہیں بہرام، علینا نے بھاگ کر بہرام کے پاس جانا چاہا، لیکن انوری نے روک لیا۔ سردارنی مت جائیں، صبر کریں۔ اس نے اسے سختی سے پکڑے رکھا۔ وہ ہر ہنٹر پر خود کو تکلیف میں محسوس کر رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے انوری، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، وہ بہرام کو مار رہے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم رسم پوری کر دیتی تو آج میرے پوتے کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دبے دبے لہجے میں خان بیگم قررائی تھی۔ علینا نے ان کی طرف سے نظر ہٹا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو 10 کوڑے کھا چکا تھا لیکن ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ آپ کی سزا ہو گئی،
اب میری بیوی کی طرف کوئی نہ بڑھے، ورنہ بہرام علی خان جان دے سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ شیر کی طرح غراتے ہوئے سب کو سکتے میں چھوڑتا علینا کو لے کر ایک طرف بڑھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر پہنتا اس وقت وہ سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ بہرام نے گہرا سانس خارج کیا اور علینا کا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو، اور علینا کی وہ حالت تھی کہ ہنٹر اس پر برسائے گئے ہوں۔ چلیں پیر صاحب، آپ کے کمرے تک پہنچا دیں، ایک مرشد نے آگے بڑھتے کہا، جبکہ پیر صاحب اپنا غصہ کنٹرول کرتے سردار بازل کی جانب بڑھے۔ آج جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، کل دستار بندی میں کسی اور کو سردار بنانا ہوگا، ورنہ یہ ہماری لنکا ڈھا دے گا۔ دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتے وہ بازل خان کو بری طرح چونکا گئے۔ بہرام کو سرداری سے ہٹانے کا صرف ایک راستہ ہے، اس کی موت، اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اپنے اکلوتے جگر گوشے کو، اپنے پوتے کو نہیں مار سکتے تھے۔ جہاں بہت عرصہ پہلے ان کا بیٹا اور بہو اپنی زندگی ہار گئے تھے، آج تاریخ خود کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ آج ان کا پوتا تھا اور اس کی بیوی۔ بازل خان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پیر صاحب کی بات ان کے پورے 15 گاؤں کے لیے حرف آخر تھی۔ سب ان کو مانتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ مجبور تھے بازل خان بھی۔ آج وہ وقت پھر سے آ گیا کہ انہیں پیر صاحب اور اپنے پوتے میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ فیصلہ انہیں ہی لینا تھا اور کل تک ہر حال میں لینا تھا۔ درد ہو رہا ہے، علینا نے اس کی کمر پر لگے زخموں پر مرہم لگائی۔ وہ الٹا لیٹا اس کے ہاتھوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا، دل میں گدگدی سی محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب۔ اس کے اٹھ کے بیٹھنے پر علینا نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شرٹ پہنتا وہ علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ میری جان من کو کوئی چھوئے، میں اس کی جان نہ لے لوں۔ جذب کے عالم میں کہتا وہ علینا کو کوئی دیوانہ لگا۔ اتنی محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ خاموش بہتے آنسوؤں سے اس نے بہرام کی طرف دیکھا، جو اس کے آنسو دیکھ تکلیف میں تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ محبت کون کرتا ہے پاگل؟ تم تو عشق ہو، جنون ہو، تم تو جانے من ہو، کہتے اس کے گداس لبوں پر جھکتا وہ اسے معتبر کر گیا۔ علینا خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی۔ بہرام کی محبت نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ لو یو مور دین مائی لائف۔ پیچھے ہوتا اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ گہرے سے لہجے میں بولا۔ علینا آگے ہوتے بے اختیار اس کے گلے لگی، اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ اسے سختی سے بھینچ گئی۔ بہرام اس کی پیش قدمی پر حیران ہی رہ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ جانے من، کہا تھا نا جس دن خود کو میرے سپرد کرو گی اس دن بچ نہیں پاؤ گی، پھر گلہ نہ کرنا۔ اس کے کان کی لو کو چھوتا وہ مسرور ہوتا اسے ڈرا گیا۔ آپ کے لیے علینا بنی ہے بہرام، اور ایک بات میں سمجھ گئی ہوں، کال کوٹری ہو یا حویلی، جب تک میرا بہرام میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ علینا نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بہرام نے اس کے لمس کو دل سے محسوس کیا اور اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش میں وہ جھلسنے لگی۔ بہرام اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس پر جھکا، وہ بھی اپنی خود سپردگی دیتی، اسے روح تک سرشار کر گئی تھی۔ آج بہرام نے اسے پا لیا تھا، اس کے جسم سے اس کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ آج سردار بہرام علی خان کی دستار بندی تھی۔ پورا گاؤں بھرا ہوا تھا، صرف یہی گاؤں نہیں تھا، باقی کے 15 گاؤں کے لوگ بما سردار وہاں موجود تھے۔ زنان خانے میں علینا بہرام کی شال لپیٹے وہاں موجود تھی۔ بہرام کی شال میں وہ خود کو بہرام کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی پاس اور محفوظ سمجھتی تھی۔ دستار بندی کی رسم شروع ہوئی۔ بہرام کے سب سیکیورٹی گارڈز چوکنا تھے۔ بازل خان نے پیر صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب پیر صاحب کو بھی اس منچ پر آ کے
اس کی دستار بندی کا حصہ بننا پڑا، لیکن ایک شوٹر بھی وہاں موجود تھا جس کا نشانہ بہرام تھا اور اسے پیر صاحب کا اشارہ درکار تھا۔ ہر طرف شور اٹھا۔ سردار بازل خان نے اپنے پوتے کو 15 گاؤں کا سرپنچ بنایا۔ وہ 15 گاؤں کا سردار بنا۔ الحمدللہ، آج اللہ نے مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ میں یہ ذمہ داری اکیلے نہیں سنبھال سکتا، مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ میری جیت سب کی جیت۔ بہرام نے ایک زبان ہو کر کہا، تبھی وہ مڑا کہ ایک گولی چلی اور اس کے بازو کو چھوتی ہوئی نکلی۔ سب طرف شور اٹھا، چیخ و پکار ہونے لگی۔ بہرام نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص خود کو سرنڈر کر گیا کیونکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ بولو، کون ہو تم؟ کس کے کہنے پر چلائی گولی؟ ایک سیکورٹی گارڈ نے اس شخص کو اتنی زور کا گھونسا مارا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ پیر صاحب، ان کے کہنے کی دیر تھی۔ سب کی نظریں پیر صاحب پر اٹھیں۔ بہرام نے پاس ہی پڑے رومال سے اپنے بازو کو باندھا۔ بازل خان پوتے کو گولی دیکھتے دہل کر رہ گئے۔ پیر صاحب کو حراست میں لیا جائے، ہمارے سردار پر گولی چلانے والی کی سزا صرف موت ہے۔ سیکورٹی گارڈ کے سب سے بڑے لیڈر عظمت کی اونچی آواز پر للکارے۔ سارے گاؤں کے لوگ پیر صاحب پر تھوکنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، پیر صاحب چیخنے لگے۔ لیکن جب اس شخص نے موبائل سے سارا ڈیٹا نکال کر سامنے کیا تو پیر صاحب کو تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے کہ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ آپ کو پیر کہنا تو پیر نام کی بھی توہین ہے۔ 2 نمبر دھندے ہیں آپ کے، میں سب جان گیا ہوں۔ بہرام نے پیر صاحب کے قریب جاتے غصیلی آواز میں کہا، تم پچھتاؤ کے لڑکے، دھمکی دی۔ ابھی تو تم اپنی خیر مناؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے اسے تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور ایک اور بات، وہ شوٹر بھی میرا ہی آدمی ہے، لیکن تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ پیچھے ہوتے پیر صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ پاگل ہونے کو تھا۔ لے جاؤ اسے اور قید خانے میں بند کر دو، اس کی سزا کا فیصلہ بعد میں سناؤں گا۔ آج کے بعد کوئی بھی کسی پیر سے بیعت نہیں لے گا، نہ ہی اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کرے گا۔ سجدہ صرف خدا کی ذات کو، ہم سب کا رازق اور مالک صرف خدا ہے۔ یہ سب شرک میں آتا ہے، اسی لیے ان فضول رسومات کو ابھی اور اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ اندر کھڑی علینا کے چہرے پر خوبصورت مسکان سجی۔ علینا کے قریب آتے اس کے الفاظ سنتا وہ اندر تک سرشار ہوا۔ چھا گئے ہیں آپ تو۔ ایک دھیمی سی مسکان سجی تھی اس کے چہرے پر۔ ہاں، وہ بہادر تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ جہاں اس کی یہ رسم ختم کرنے پر کافی لوگ خوش تھے، وہیں علینا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ہمیشہ ہر قدم پر بہرام کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہرام کی اصل قوت وہ خود ہے اور نظام سے نکل کر نظام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بہادری تو یہ ہے کہ نظام میں رہ کر اس نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور علینا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے سردار کی سردارنی بن کر اب اس نظام کو ٹھیک کرے گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔